अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, हुकूमत ने बड़े अज़म का इजहार कर दिया है। वो कहते हैं मईशत को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाएंगे। बहुत बड़ा इरादा है, नेक ख्वाहिशात हैं। हम सारे पाकिस्तानी हुकूमत के साथ खड़े होंगे इस काम के लिए, लेकिन इससे पहले हमें बहुत सारे मुश्किलात को दूर करना होगा, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना होगा, बीमारियाँ ख़त्म करनी होंगी, जिनमें से एक बीमारी है करप्शन, दूसरी बीमारी है कर्ज की बात की जाए तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में हर घंटे अगर आप गूगल से पूछेंगे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो नंबर आएगा आपके सामने 786। बहुत सारे मौलवी हजरात कहेंगे बड़ा बाबरकत नंबर है, इसका मतलब होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसलिए नंबर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इसको पूरे दिन के हिसाब से देखें तो 18,979 बच्चे रोज पाकिस्तान में पैदा होते हैं। पैदा होते ही वो मकरूज हो जाते हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट गवर्नमेंट के नंबर्स आए हैं 3,33,000 रुपए के वो मकरूज हो जाते हैं। तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। ये नंबर 2023-24 में फीकस 2,94,098 था, जो कि अब बढ़ के 3,33,000 हो गया। और याद रखिए कि ये नंबर बड़ा जंप इसलिए नहीं कर रहा है कि हर रोज उन 18,900 तकरीबन 19,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर ये बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते तो ये नंबर शायद मेरी नज़र में 5-6 लाख पे खड़ा हुआ होता, इससे भी ज़्यादा हो सकता था। लेकिन ये कर्ज़ों की सूरत हाल है। करप्शन की मैं बात करूं तो हम जानते हैं गुज़िश्ता रोज़ ये हैरान कुन खबर आई कि नैब ने तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी की। कोहिस्तान स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल, 40 अरब रुपए का स्कैंडल। और फिर खबर यह आती है कि जो सबसे बड़ी रिकवरी की है कोई 4 अरब 5 करोड़ की, यानी 405 करोड़ की। उन साहब का नाम बताया जा रहा है मुमताज़ खान साहब, जो कि एक डंपर ड्राइवर हैं। हार्ड टू बिलीव बट इट इज ट्रू, वो एक डंपर ड्राइवर हैं। और मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि डंपर ड्राइवर से 4 अरब निकले हैं तो बड़ी मछलियों से क्या क्या निकलेगा। बताया गया है कि जो मेन एक्यूज थे वो उस वक्त फरार हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको पकड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब तक जो इत्तलात सामने आई हैं उसमें 30 से ज़ायद लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनके एहसासे मुंजमद कर दिए गए हैं। और जो 6 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं जो मेन हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एक डंपर ड्राइवर से 4 अरब निकल गया है तो बाकी बड़ी बड़ी मछलियों से कितने पैसे निकलेंगे। जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगी मैं नहीं समझता कि हम $3 ट्रिलियन की मईशत यानी 3,000 अरब डॉलर्स की मईशत बना सकेंगे। बहुत वक्त लगेगा। जब तक अपनी खामियां नहीं देखेंगे, जब तक अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, जब तक अपनी बीमारियों को दूर नहीं करेंगे, वी विल नॉट प्रोग्रेस, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। खास तौर पे मुआशी तौर पे हम ऐसे ही गुर्बत, बेरोजगारी और अपने नौजवानों को बाहर भेजने के ख्वाब देखते रहेंगे। तो ये एक और मसला है। एक और आपको खबर दूं करप्शन के हवाले से, हम जानते हैं कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद साहब ने कराची में थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को ब्रीफिंग भी दी। जो कार्रवाइयाँ नैब ने की हैं सिंध में उसके हवाले से बताया गया है कि बड़ी तादाद में ज़मीन वागुजार कराई गई है। 4,61,000 एकड़ ज़मीन वागुजार कराई गई है। उसमें क्लिफ्टन जो कराची का पोश तरीन महंगा तरीन इलाका है, उसके ब्लॉक 1-2 की 350 एकड़ समंदरी ज़मीन है। जामशोरों में बताया गया कि जाली रेवेन्यू की इंदराज एंट्रीज हुई थी, कोई 83 जाली एंट्रीज हुई थी, उनको मंसूख कराया गया। 1000 एकड़ वहाँ से वागुजार हुआ। ये इससे मालूम पड़ता है कि करप्शन का लेवल क्या है। और ये सिर्फ एक ब्रीफिंग है। शायद हम बहुत सारे इदारों में जाके देखें, न सिर्फ सिंध, न सिर्फ पंजाब, न सिर्फ बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान, KPK, हर जगह करप्शन है। और हम समझते हैं कि हम अपनी मईशत को 2047 तक $3 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? जब तक हम अपनी आदतें सही नहीं करेंगे, जब तक हम उन क्रिमिनल्स को सजाएं नहीं देंगे जो टैक्स पेयर के पैसे से हमें टीका लगाते हैं। अरबों, हजारों अरबों रुपए चोरी होते हैं। हम ये बचपन से जानते हैं। फॉर्मल इकोनॉमी जितनी है उससे 2-3 गुना इनफॉर्मल इकोनॉमी है। जब आप उस पर हाथ डालेंगे तो वो आपका हाथ काट देंगे। वो इतने ताकतवर लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो। करप्शन हमें हर जगह नजर आती है और उस पर आंखें बंद कर लेना यकीनन इस बात की गवाही देगा कि शायद हम सहाफत नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हम जानते हैं कि अताउल्लाह तार साहब ने मान लिया है कि इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम थी, उनका चेकअप करवाया गया। पहले इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। पहले सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स थी। क्या ही अच्छा होता कि जिस दिन ये हुआ उस दिन खुद अताउल्लाह तार साहब सामने आते और पूरी कौम को बताते तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता लोगों का उनके ऊपर कि जैसे एक इंसिडेंट हुआ है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ जेल में उनकी आंख में प्रॉब्लम आई है, उन्होंने वो कम्युनिकेशन फॉरवर्ड भी की, लेकिन सैडली नहीं की जाती है। इसके बारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करना चाहूँगा, मैं इंतजार नहीं करवाऊँगा अपने पैनल को, क्योंकि मेरी नज़र में आज मेरा पैनल बड़ा कमाल है।
پینل میں تینوں مہمانوں کا نام علی ہے اور علی کے تو ہم ویسے ہی غلام ہیں. میں ویلکم کرنا چاہوں گا علی راشد صاحب کو فرام پاکستان پیپلز پارٹی. سندھ کے IT منسٹر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ماہر قانون بھی ہیں. علی السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. علی گور بلوچ صاحب میرے ساتھ ہیں فرام PMLN. بلوچ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر, آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور علی بخاری صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف, وہ بھی ایک ریناؤنڈ لائر ہیں. بہت شکریہ علی بخاری صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی. علی راشد, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آج ہماری حکومت, لا میکرز, لیجسلیٹرز چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو $3 ٹریلین تک لے جائیں 2047 تک. دنیا ویسے 20 سے 2030 اور 2035 کے خواب دیکھ رہی ہے, پر ہم 2047 کے خواب دیکھ رہے ہیں, which doesn't make sense to me. اور میں نے جو دو ایشوز آپ کے سامنے رکھے انٹروڈکشن میں, کہ ہم جب تک اپنی اکانومی کو صحیح نہیں کر سکتے جب تک ہم کرپشن کو صحیح نہ کریں, جب تک ہم ان قرضوں کے مسئلے کو صحیح نہ کریں. آپ کی نظر میں is there a solution, do you think, is there any hope of light end of the tunnel, especially when we talk about corruption? لگتا یہی ہے کہ پورا سسٹم ملا ہوا ہے کرپشن کے ساتھ, بیوروکریٹ, سیاستدان, سب. آپ کی رائے حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, آپ نے مجھے یہاں بلایا بات کرنے کے لیے. دیکھیں, آپ نے ابھی آغاز میں پروگرام میں آپ نے بتایا کہ 2035 کے لوگوں کے پاس پلان ہوتے ہیں, ہم نے 2047 بولا ہے, اور وہ آپ it doesn't make sense to you. I think it should make sense to you because ریئلسٹکلی اگر آپ خود جب کہتے ہیں کہ سسٹم اتنا خراب ہے, کرپشن ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, تو ریئلسٹکلی اگر شاید گورنمنٹ 2035 کہتی تو آپ کہتے دیٹ ڈزنٹ میک سینس, اس لیے اتنی جلدی کیسے ہو جائے گا. تو ایک ریئلسٹک ٹارگیٹ رکھا گیا ہے, ایمبیشیس ضرور ہے مگر ریئلسٹک ہے, اٹ شوڈ میک سینس. اور بالکل کرپشن کے خاتمے کے بغیر موونگ فارورڈ ہم نہیں جا سکتے. ایمبیشس کیسے ہے علی؟ ایمبیشس تو نہ ہوا, کافی کنزرویٹو ہوا کہ آپ نے ایکسٹرا ٹائم دیا اپنے آپ کو کہ یار ہم اتنے برے حال میں پھنس گئے ہیں کہ ایکسٹرا ٹائم لو. ایمبیشس تو نہ ہوا, ایزی وے آؤٹ ہوا. دیکھیں, اگر ڈیپینڈس وچ پرسپیکٹو, آپ کس نگاہ سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, وچ لینس. اگر آپ اکارڈنگ ٹو یو اور اکارڈنگ ٹو می آلسو, اگر سسٹم اور دیگر چیزوں میں اتنا بگاڑ ہے تو اٹ ول ٹیک ٹائم اینڈ اٹ وونٹ بی ایزی. So it is ambitious, not just the timeline, but also just getting the job done. Ambitious in that sense. مگر دیکھیے, یہ سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے اور سب کو ساتھ مل کے بیٹھ کے اس کے خاتمے کا سلوشن نکالنا پڑے گا. بیکاز پاکستان از آن اٹس ٹپنگ پوائنٹ, جس کو آپ کہتے ہیں, میک اور بریک ہمارے لیے یہ ٹائم ہے. اور اکنامک انڈیکیٹرز تھوڑی بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے لوگوں کو امیدیں بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹس کم ہو رہے ہیں, میکرو انڈیکیٹرز, مائکرو انڈیکیٹرز ڈکلائن کر رہے ہیں علی. کر رہے ہوں گے. دیکھیں, مگر مائکرو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب میکرو پہلے کرتے ہیں, مائکرو فالو, تو شروعات ہو چکی ہے بہتری کی. اس کا تسلسل, اس کنسسٹنسی, پولیٹیکل سٹیبلٹی اور یہ سب چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں, ان کو مزید بہتر کیا جائے. علی میں جانتا ہوں آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں, آپ دنیا سے کہتے ہیں نا کہ ہم آہنگ ہیں, آپ جانتے ہیں دنیا کہاں پر پہنچی ہوئی ہے, IT کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے پوری زندگی وکالت بھی کی ہے, آپ بہت سارے کیسز بھی لڑتے رہے ہیں. آپ کی نظر میں پاکستان میں آج کرپشن کہاں کھڑی ہے؟ بینگ اے پاکستانی جواب دیجیے گا پلیز. دیکھیں, میں آپ سے ایبسلیوٹلی اگری کرتا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کرپشن ہے اینڈ دنیا میں بھی ہوتی ہے, پاکستان میں ہے کچھ زیادہ ہی ہے, مگر ہمیں رول آف لا کو مینٹین کرنا ہے. کوئی بھی کرپٹ شخص, اس کو پتا ہونا چاہیے وہ بالاتر نہیں ہے قانون سے, اور قانون کے ہاتھ لمبے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ نیب نے اتنی ریکوریز کی ہیں, تو that's a good sign in my opinion. اس کا ایک اور سائن یہ بھی تو ہے علی کہ سندھ کی کتنی سرکاری زمینوں پہ کتنے سپیڈ سے قبضہ ہو رہا ہے, اور یہ چھڑوا رہے ہیں. نہیں, اگر چھڑوا رہے ہیں تو دیکھیں, سندھ حکومت کا اگر نیب ہے, سندھ حکومت کا فیلئر تو ہوا. میں آپ کو میں اگر پوری ڈیٹیل آپ اگر نیب کی منگوائیں, FBR کی منگوائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سطح کی کرپشن تو کچھ نہیں ہے. بزنس مین, باقی ٹریڈرز, واٹ ناٹ, کرپشن تو ہر جگہ موجود ہے نا. جوڈیشری ہو, پولیس ہو, محکمہ ہو, کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں نہیں ہے. مگر ہمیں کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے دیں کہ یہ حکومت کرپٹ ہے یا یہ فلانا ادارہ کرپٹ ہے. اس میں لوگ کچھ ایسے کالی بھیڑے ہیں جو کرپٹ ہیں, ان کو نکالنا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, اور اس میں ہم کوشش ہیں. دیکھیں, ہم نے تو آج تک
میں حکومتی سطح پہ اگر آپ سے کہوں کہ بہت پارٹیز ایسی ہیں ان کا کوئی کارکن گرفتار ہوتا تھا شہر بند کر دیتے تھے. ہم نے تو آج تک کسی کی گرفتاری پہ یا کسی پہ کیس چلنے پہ ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا اگر ہے انوالوڈ یہ شخص ہی از ایکٹنگ آن ہز اون بہاف, کسی پالیسی کے تحت نہیں کر رہا, اس پہ کاروائی کریں. اور آج آپ نے دیکھا بھی چیف منسٹر صاحب سی ایم ہاؤس میں نیب کے سربراہ سے میٹنگ بھی ہوئی ان کی پوری ٹیم سے, ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. کہ آپ بتائیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں ہو رہی ہے, ہم تو خود چاہ رہے ہیں کہ نکالیں, ہم تو خود چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے. سر ہمیں خوشی ہوگی جب ہمیں سننے کو ملے گا کہ سندھ کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اتنی بڑی ریکوری کر لی جو وہ کر سکتے تھے, لیکن سیڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ڈی سیز 200-300 کروڑ کیش نکال کے لے جاتے ہیں, پھر ان کو پکڑنے کا سلسلہ, ان کے اوپر کروڑوں روپے. خیر یہ کرپشن کا پرابلم از اے بگ پرابلم وچ وی نیڈ ٹو ڈسکس فردر. علی بخاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کوہستان سکینڈل, ڈمپر ڈرائیور سے 4 ارب نکل آئے سر کیش, گاڑیاں اور پراپرٹی کے کاغذات. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم سندھ کو جو بریفنگ دی چیئرمین نیب صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4,61,000 ایکڑ سرکاری زمین واگزار کرا لی جو کہ قبضے میں تھی لوگوں کے, غلط انٹریاں ریونیو میں ہوتی ہیں. یہ جو کرپشن کی دلدل ہے جس کی وجہ سے ہم قرضوں کی دلدل میں دھس چکے ہیں پورے طور پہ, ہر روز 20,000 بچہ پیدا ہو رہا ہے, ہر کوئی 3.5 لاکھ کا مقروض ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ 2047 تک 3 ٹریلین کی معیشت بنائیں گے. کیسے بنائیں گے علی صاحب, علی بخاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ طلعت بھائی آپ کا. دیکھیں طلعت بھائی, میرے خیال میں تو یہ فار ٹائم بینگ ابھی جو جس طرح کی سچویشن جا رہی ہے, جس طرح کے حالات واقعات جا رہے ہیں, تو یہ تو کیا کہتے ہیں بلی کے خواب چھچڑوں والی بات نظر آ رہی ہے. آپ کی یہ چیزیں تب میٹ کرتی ہیں نا, یا آپ کے جب اعداد و شمار میچ کرتے ہیں آپ کے ساتھ جب آپ پروگریسو سائڈ پہ ہوں. اگر آپ پروگریسو سائڈ پہ نہیں ہیں, میں خالصتاً اکانومی کی بات کر رہا ہوں, آپ کا ہر ڈپارٹمنٹ, ہر اکانومی کے جو ادارے ہیں, ہر جو پوائنٹس ہیں وہ اگر ڈیٹوریشن کی طرف ہیں, وہ نیچے کی طرف, اور آپ کہیں ہم 47 میں اتنے ٹریلین کی اکانومی بنا دیں گے, تو یہ تو میں وہی کہوں گا نا, ایمکو کی دنیا میں رہتے ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب میں یہ کہوں کہ جی آپ کے ملک میں پچھلے 3-3.5 سال میں ابھی تک کوئی $1 کی بھی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے, آپ کے آن گراؤنڈ بات کر رہا ہوں, یا تو آپ کے ریمیڈنس آئے ہیں یا تو آپ کا IMF سے قرضہ ملا ہے, تیسری چیز تو آئی کوئی نہیں. کسی نے کوئی بلڈنگ سٹارٹ کی ہو, کسی نے کوئی سٹرکچر سٹارٹ کیا ہو, اور آپ ہی نہیں سکتی. اس کے ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور جب آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہوں, چاہے وہ لیبر بردرز ہوں, چاہے وہ جانسن اینڈ جانسن ہوں, چاہے وہ شیل ہو, چاہے وہ ٹیلی نور ہو, 44 ملٹی نیشنل کمپنیز جا چکی ہوں. 200 کے قریب آپ کی جو انڈسٹریز ہیں کاٹن کی یا اس سے ریلیٹڈ وہ بند ہو گئی ہوں. آپ کا فیصل آباد کی انڈسٹری زون بند, آپ کا سیالکوٹ کا انڈسٹری زون بند, آپ کا گجرانوالا کا انڈسٹری زون بند. اور آپ کہیں کہ ہم ترقی کریں گے. بخاری صاحب چیئرمین نیب نے کراچی کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی, کہتے ہیں کہ کاروباری لوگ صنعتیں بند نہ کریں, اچھے دن آنے والے ہیں. دیکھیں طلعت بھائی, یہ چیئرمین نیب کا کام تو نہیں ہے کہ وہ جا کے پبلک ایڈریس کرے یا وہاں جا کے بتائیں. بزنس کمیونٹی کی ریزرویشن ہے سر, بزنس کمیونٹی ان کو بلاتی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے بزنس کمیونٹی اگر ان کو بلا رہی ہے تو وہ بھی غلطی پہ. کون سے بزنس مین لوگ ہیں کہ جو ان ایک ادارے کے سربراہ کو بلا رہے ہیں, اور ایک انسٹیٹیوشن جس کا پالیسی میکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا لیجسلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو خود ایک لیجسلیشن کی مار ہے. کل آپ لیجسلیشن کر دیتے ہیں کہ جی نیب ہونا ہی نہیں چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے, تو وہ ڈیزالو ہو جائے گا. تو یہ تو آپ کی پالیسی میکنگ جو کام ہے وہ تو پالیسی میکرز نے کرنے ہیں نا, وہ تو لیجسلیٹرز نے کرنے ہیں. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ نے جب غلط لوگ اسمبلی میں بٹھائے ہیں تو آپ بنیاد ٹیڑھی رکھ کے کہیں گے عمارت سیدھی ہو جائے, تو یار آپ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں نا طلعت بھائی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب بات سمپل سی یہ ہے کہ آپ کے پیرامیٹرز یا آپ کے جو انیشیٹوز ہیں وہ آپ کے اس طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ انڈسٹری یا اکانومی گرو کرے. فار ایگزامپل اتنی مہنگی بجلی دنیا میں پاکستان میں ہے, کسی اور ملک میں نہیں ہے. گیس کی قیمت دنیا کی مہنگی ترین سطح پہ پاکستان میں, اور اویلیبل بھی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ان دونوں چیزوں کے ساتھ سیکیورٹی پاکستان میں نہیں ہے. انویسٹمنٹ کیوں کوئی کرے گا کہ یہاں پر, جب آپ کی زمینوں کا سسٹم, آپ بندہ آئے انڈسٹری لگانے کے لیے, اس کو یہی ڈپارٹمنٹ دیکھ کے کھلا کے نیپرا, پیپرا, نیب, یہ ساری چیزوں سے آپ گزر کے آئیں گے, تو کیوں کوئی یہاں کے انویسٹمنٹ کرے گا کہ جب گیس بھی مہنگی ہوگی, بجلی بھی مہنگی ہوگی, اور آپ نے 25 جگہوں سے جا کے دھکے کھانے ہیں, 25 جگہوں پہ آپ نے کمیشن دینے ہیں, 25 جگہوں پہ جا کے آپ نے کرپشن کے پیسے دینے ہیں, تو کیوں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ بھی نہیں کریں گے, میں بھی نہیں کروں گا, XYZ کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. جہاں پر آپ ون ونڈو
آپریشن کرتے ہیں, جہاں 1 ونڈو لوگوں کو فیسلٹی دیتے ہیں, جہاں پر آپ انیشیٹو لیتے ہیں کہ آپ انڈسٹری لگائیں, ہم یہاں پر 2 سال کے لیے ہم گیس فری دیں گے آپ کو, 1 سال کے لیے ہم بجلی کا نرخ آپ کا جو ہے وہ آپ سے نہیں لیں گے, آپ کو ٹیکس فری کر کے دیں گے 1 سال کے لیے. اس طرح کے انیشیٹوز ہوتے ہیں نا. میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں, میں انڈسٹریلسٹ تو نہیں ہوں, لیکن اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ یار آپ وہ کہتے ہیں نا دانا ڈالیں گے تو اس کو کھانے کے لیے لوگ آئیں گے نا. آپ لوگوں کی گردن سے بھاگ کے آکسیجن بند کر دیں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے نا, جیسے آپ نے پولیٹیکل سسٹم کا بیڑا گرک کر دیا. اور میں ذاتی طور پہ ایک بات بتاؤں آپ کو طلحہ بھائی, میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس, آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف, جتنے یہ پیپرا نیپرا نیب ان سب اداروں کو ختم ہونا چاہیے. یہ پیسوں کا ضیاع ہے. یہ میں اپنے اوپینین کی بات کروں, نوکریاں کہاں سے دیں گے سر؟ نوکریاں بھی دینی ہوتی ہیں, ووٹر سپورٹر میں نوکریاں کہاں سے بانٹیں گے اگر آپ سارے ادارے بند کر دیں گے سر؟ آپ نے قانون بنانا ہے طلحہ بھائی, اس کے اوپر پھر دوسرا قانون بنانا ہے, پھر تیسرا ادارہ بنانا ہے. یوں چیز سر جہاں اتنی لاقانونیت اور کرپشن ہو وہاں آپ قانون کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. آئی ایم سوری بخاری صاحب, آپ سر آنکھوں پر ہیں میرے, مجھے اجازت دینا. یہ چیز کہہ رہا ہوں, مجھے تھوڑی سی 1947 کا اگر آپ کا کوئی اینٹی کرپشن لا بنا ہوا ہے, پھر یار نیب کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل آپ اسی کو کیوں نہیں بالکل اجازت دیں سر, ایک اور ہمارے مہمان ویٹ کر رہے ہیں اپنے مخالفوں کو اسکرو اپ کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مجھے یاد ہے علی گوہر بلوچ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے, عرفان صدیقی صاحب کو, وہ ببانگ دوہل برملا اسمبلی کے فلور پہ نیب کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے میں ٹیلی ویژن پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا, نہیں تو میری انتظامیہ کو پرابلمز ہو جاتے ہیں, اور آف کورس پیمرا کے بھی قوانین ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں. اور نیب کے حوالے سے اب آپ کے سامنے خبریں بھی ہیں کہ کوہستان سکینڈل ہے, ڈمپر ڈرائیور سے 4 ارب روپے نکل آئے, سندھ کے اندر کو 4,61,000 ایکڑ زمین واگزار کرا لی. اور کرپشن کا پرابلم کتنا بڑا ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے, اس کے اوپر بات کیجئے کہ پاکستان بات تو کر رہا ہے کہ ہم 2047 تک 3 ٹریلین کی اکانومی بنیں گے, لیکن اس کرپشن اور ان قرضوں کے دلدل میں is it even possible سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کے سوال کے 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو یہ ایک آپ جنرل ایشو کے طور پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سسٹم میں کیا ویک پوائنٹس ہیں, کہاں کہاں پولیٹیشن کی غلطی ہے, کہاں بیوروکریسی کی غلطی ہے, کہاں پر جو ہماری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی غلطی ہے, کہاں پر ہماری دوسری اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے. ان چیزوں کو مناسل قوم ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہماری تجاویز کیا ہے. اور اگر آپ اپنی پارٹی کی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس ٹاک شو کو استعمال کریں گے تو پھر میں سب سے پہلے تو آپ کو آئینہ دکھاؤں گا. کون سی پارٹی سر؟ میں تو KPKB کی, میں پورے پاکستان کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی آپ جنرل بات کر رہے ہیں. میں بخاری صاحب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ واحد پارٹی ہے جس سے بخاری صاحب بلانگ کرتے ہیں. باقی سب کو تو انہوں نے کہا نا کہ پورا دنیا کا ہر وہ آدمی جو پاکستانی ہے یا پاکستان میں بستا ہے, جو بانی PTI کے ساتھ ہے وہ دودھ میں دھلا ہوا ہے, جو اس کا مخالف ہے وہ ڈاکٹر ہے, وہ صحافی ہے, وہ انجینئر ہے, وہ پولیٹیشین ہے, وہ جو بھی ہے وہ چور اور ڈاکو ہے. ویری سمپل, وہ چور اور ڈاکو ہے اور دودھ کے دھلے ہوئے یہ ہیں. ان کو 4 سال کی حکومت ملی, یہ ووٹ چرا کے نہ آتے نا, یہ تھرو یہ دودھ کے دھلے ہوئے بزدار کو نہ لگاتے. پورا پاکستان ان کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ بزدار کرپشن بھی کر رہے اور نااہل ہے. بزدار کے ہٹنے کے بعد بھی بانی PTI کہتا ہے کہ اور کون ہوتے ہیں بات کرنے والے, وہ میرا فیصلہ تھا, وہ میرا حق ہے کہ میں جس کو مرضی وزیر اعلیٰ لگا دوں اور اس سے جو مرضی پرفارمنس لوں. اپنے حالات یہ تھے کہ توشہ خانہ سے انڈر انوائسنگ چھوڑ دیں کہ کس کو سزا ہوئی کس کو نہ ہوئی, زیادہ ہو گئی, تھوڑی ہوگی, غلط ہوگی, ٹھیک ہوگی. یہ ایک حقیقت اور فیکٹ ہے کہ آپ نے انڈر انوائسنگ کر کے ان کو چینج کر کے آپ نے تو توشہ خانہ کو بھی نہیں چھوڑا. اب میرے سوال پہ آ جائیں. اور اپنے آپ کو فرشتہ کہتا تھا. نہیں میں کیوں نہ بات کروں سر, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے, آپ علی بخاری کو صرف جواب دیتے ہیں. میں ناراض ہو جاتا ہوں سر اس بات پہ. میں نے تو ان کو بھی ان کی پارٹی کو بھی نہیں, اگر آپ اپنی باری میں بالکل نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کو سن رہا ہوں سر. نہیں آپ نہ بولیں, آپ کی دم پہ میں نے پاؤں رکھا ہے, آپ خاموشی سے سنیں. میں نے آپ کی باتیں خاموشی سے سنی ہیں, آپ کی باری آئے گی آپ بات کریں. بلوچ صاحب اس وقت جو پیسے کھائے جا رہے ہیں اسے کون بچائے گا؟ اسے آپ کی گورنمنٹ نے روکنا ہے اور آپ PTI کر رہے ہیں سر.
یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن میں نے تو بخاری صاحب کی بات کا اب میرے سوال کا جواب دیں. 4 ارب تو ڈمپر ڈرائیور کے پاس ہیں, بڑے افسر کے پاس کتنے ہوں گے؟ ووٹ چرا کے یہ آئیں تو ٹھیک, یہ آ کر کرپشن کریں تو ٹھیک, یہ دودھ کے دھلے ہوئے. آپ کرپشن کریں تو غلط, آپ یہ کہہ رہے ہیں. وہ کرے تو ٹھیک کرپشن, آپ کرے تو غلط. یہاں پیو تو حرام ہے, وہاں پیو تو حلال ہے. ان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر میں بانی پی ٹی آئی عمران سر ان کو کہیں کام کا جواب بھی دے دیں. نہیں, علی گوہر بلوچ صاحب, میں آپ سے بہت محترم طریقے سے کہہ رہا ہوں, میرے سوال کا جواب. بڑا اہم سوال ہے پوری قوم کی طرف سے حکمراں جماعت کو, پی ایم ایل این کو. علی گوہر بلوچ صاحب, میرا سوال بڑا سمپل ہے. پاکستان میں کرپشن کا لیول ایسا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو. ہزاروں ارب آج بھی لوٹا جا رہا ہے. ڈمپر ڈرائیور سے 4 ارب نکلتے ہیں 40 ارب کے اسکینڈل میں. پلی بارگین, کالا قانون. عرفان صدیقی نیب کے لیے اب بڑے گندے الفاظ ادا کرتے تھے, ان کو گالیاں دیتے تھے فلور آف دا ہاؤس, بٹ اسٹل آپ کی گورنمنٹ جانتے ہوئے کہ کرپشن از دا بگیسٹ پرابلم از ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ مچ. وائی از دیٹ سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایشو یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اس پہ ایک پالیسی بنائیں اور دوسروں کو چور ڈاکو کہنے سے پہلے خود تسلیم کریں کہ ہم کرپٹ ہیں. جنہوں نے کرپشن اپنے دور میں کی تھی, جو گالیاں دیتے رہے تھے, جنہوں نے بزدار کو لگایا تھا, ان چیزوں پر قوم سے معافی مانگے اور بیٹھ کر تمام لوگ ایک میکنزم بنائیں. جب تک وہ میکنزم نہیں بنتا ہم بہت زیادہ اچھے رزلٹس آپ کو نہیں ملیں گے, جس میں یہ بہت بڑے لیول پر ریفارمز کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ بالکل بات ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا دیکھ لیں, نیچے سے پی این سے لے کر ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر تک ہر ڈپارٹمنٹ اس چیز میں انوالو ہے, اور صدیوں سے اور سالہ سال سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ چیز بڑی ہے, کم نہیں ہوئی ہے, ہماری بدقسمتی ہے. لیکن اس کو اگر ہم ایز اے نیشن اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی ہمارے عوامی نمائندے ہیں, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ بیٹھیں اور دوسروں کو چور ڈاکو اور گالیاں دینے کی بجائے یہ کہیں کہ آ کر بیٹھے اس چیز کا حل نکالیں. آپ نے تو نعرے لگائے کہ بھائی کرپشن ختم کرنی, آپ نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنی جیبیں بھرنی شروع کر دی. دوسروں کو کیا آپ کرپٹ اور چور کہیں گے؟ میری جیبیں خالی ہیں, میری جیبیں خالی ہیں سر. میں کسی کو میں بتا رہا ہوں میری جیبیں خالی ہیں. عام شہری کی. میں علی راشد کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. پہلے علی راشد خالی ہیں جب تک آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے حضور, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. علی راشد, آپ ماشاءاللہ سے آئی ٹی کے منسٹر ہیں اور آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. آج اگر پاکستان کرپشن ختم کرنا چاہے تو آئی ٹی ہمیں کہاں کہاں ہیلپ کر سکتی ہے؟ فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ نیب کے چیئرمین صاحب نے بتایا کہ وہ 80 کے قریب وہ غلط انٹریاں ہوئی ہوئی ہیں ریونیو کے بورڈ میں جام شوروں میں. کیوں نہیں ہم یہ ریونیو کے جو رجسٹر ہاتھوں سے انٹری ہوتی ہے اس کو ٹیکنالوجی پہ, کمپیوٹر پہ لے آتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں آئی ٹی کا استعمال کرتے؟ علی راشد. بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. اس کو پورا ہم جو ہے آئی ٹی کے ذریعے کمپیوٹرائز کر رہے ہیں پورے لینڈ ریکارڈز کو سندھ کے, اور یہ ہم نے اس پہ کام آلریڈی شروع کر دیا ہے. اور اس میں ادارے بھی بڑے خوش ہیں, ہم بھی بڑے خوش ہیں کہ یہ ڈبل انٹریاں, یہ قبضے اور یہ 2 فائلیں, یہ پورا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس طرف جا رہے ہیں ہم, اور آئی ٹی سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور وہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. مگر یہاں میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا. پروگرام کے آغاز میں آپ کا ٹاپک جو تھا اکانومی پہ تھا, کرپشن پہ تو ہم نے بات کر لی, اکانومی پہ ہم نے نہیں کی. مسئلہ سر یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو علی بخاری صاحب ہیں پی ٹی آئی سے, وہ بات کر رہے تھے کہ یہاں فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, یہاں انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, تو کیسے اس کو ہم ہدف کو پورا کریں گے, اس ٹارگٹ کو. مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جس پروگرام میں ہم گئے اور جس کنڈیشن میں ہم گئے, خان صاحب نے جب ہمیں ایک بلائنڈ ایلی میں لا کے کھڑا کر دیا لینڈ مائنز بچھا کے, اور وہ کنڈیشنز ہمیں ماننی پڑی آئی ایم ایف میں جانے کے لیے جو ہمیں نہیں ماننی چاہیے تھی, جس کی وجہ سے ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور بزنس مین ہیں ان کو اپ ٹو 42-45% ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. اتنے ہائی ٹیکس, سپر ٹیکس اوپر سے آ گیا ہے 2 دن پہلے, اوپر سے سپر ٹیکس میں نے ذاتی طور پہ بھی خود دیا ہے سپر ٹیکس. تو دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, یہ سب آئی ایم ایف کی وجہ سے. اس دفعہ ہمارا جو پلان ہے, آئی ایم ایف سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ جو نکلیں گے تو آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں. آئی ایم ایف آپ کے پاس نہیں ہوگا تو دے وونٹ بی ایبل ٹو ڈکٹیٹ کہ اس چیز پہ آپ ٹیکس لگائیں, اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں. بہت ایسے بھی ٹیکسز ہیں جو انفیئر ہیں. ہمارے حساب سے ہمارے انڈسٹریل بزنس فلرش نہیں کر سکتا, ہم یہ بھی سمجھتے ہیں. مگر یہ بھی دیکھیں اس کی ریزن کیا تھی, کس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف میں جانا پڑا. ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا, پھر اس پہ بھی انہوں نے جو آئی ایم ایف پہ ٹرمز انہوں نے اگری کیے تھے اس پہ بیک ٹریک کیا خان صاحب نے, جس کی وجہ سے
IMF میں جب ہم گئے انہوں نے اور مزید اسٹرکٹ کنڈیشنز ہم پہ لگائیں. IMF اس 26 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو 27 آنورڈز, جب ہمیں موقع ملے گا یہ ٹیکس رجیم ریوائز ہوگا تو فورن انویسٹمنٹ سے لے کے سب چیزیں ابھی گراؤنڈ اس کا رکھا جا رہا ہے. جو MOUs اور باہر آپ دیکھ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, دورے ہو رہے ہیں. UAE میں ابھی ہمارے جو زرداری صاحب ہیں وہ موجود ہیں, ٹریڈ ڈیلز پہ بات ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب ہیں جو ٹرمپ سے بھی میٹنگز کر رہے ہیں. اس کے پھل آپ کو آتے ہوئے دکھیں گے. علی بخاری صاحب اپنے گریبان میں جھانکیے پلیز. جی میں سر گریبان سے شروع کر دیتا ہوں اور امید ہے کہ دونوں بھائی بڑی تسلی سے سنیں گے. سر 1970 سے 77 تک رہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی رجیم. دین 81 سے 88 تک میاں نواز شریف صاحب, جن کو والد صاحب کہتے تھے, ضیاء الحق صاحب کے ساتھ CM تک رہے اور جو نجیب صاحب کی گورنمنٹ میں بھی منسٹر تھے. دین 88 سے 90 بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی گورنمنٹ تھی. 90 سے 93 میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھا. دین 93 ٹو 97 دوبارہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہے 96 تک وزیر اعظم تھی. دین پھر دوبارہ میاں نواز شریف 96 سے 99 تک رہے. 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی رہی. 2013 سے 2018 تک میاں نواز شریف صاحب رہے اور جس میں ہم IMF سے نکلے, میاں صاحب کی دور میں IMF سے ہم باہر نکلے. یہ جو ہمارے 4 سالوں میں تباہی پھری ہے, اس 4 سالوں کا میں نے 40 سال سے موازنہ کر دیا کہ جب باپ تھا اس کا بیٹا بھی تھا, اس کی بیٹی بھی آ گئی, اس کے نواسا بھی آ گیا اور داماد بھی آ گیا, اور KPK کے 15 سال بھی گزرے نا, دور کی نہریں دھو کے پالی تھی. اور میں نے اب آپ کے دانت تو کھٹے ہونے کی باری ہے, سن لیں ذرا. کوئی نہیں, آپ دونوں پہ نہیں دانت, آپ دانتوں کو آپ چھوڑیں. اب بات یہ ہے کہ اب آگے سے جب سے پاکستان بنا ہے اور اس 26 باروں میں سے 19 مرتبہ یہ بڑا میاں اور چھوٹا میاں کے دور میں گیا ہے. باقی پیپلز پارٹی سمیت, ہماری گورنمنٹ سمیت, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن تو ہی آپ کے دور میں. تو یہ بھیک مانگنے کے مانگ کے ملک چلا کے موٹر وے بنانا اور سب چیزوں کے تو یہ بادشاہ ہیں. اکانومی کی تو حالت یہ ہے, کیونکہ آپ نے اکانومی کا سوال پوچھا تھا, انہوں نے جواب تو دیا کوئی نہیں. سوال چنا جواب جو PIA بیچی, موٹر ویز گروی, ایئرپورٹس گروی, کچھ سٹیل مل کی باری آ چکی ہے, ہاؤسنگ شپنگ آپ نے بیچ دیا وہاں پر اٹھا کے. بھائی بیچ کے چلنے سے ملک نہیں چلتا. بات یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز ہے زیرو, جو 40 سال کی پالیسیز ہیں. اب آ جاتا ہوں میں آپ کے سوال کے اوپر. امینڈمنٹ کی انہوں نے, جب یہ PDM میں آئے 2 دفعہ امینڈمنٹس ہوئی نیب کے اندر اپنی جانیں بچانے کے لیے. اگر نیب کے اندر آپ کو امینڈمنٹس کرنی تھی اور ہم نے بہت برا کیا تھا تو ہمیں بتا دیتے. اب بڑے آرام سے کہہ دیا علی بلوچ صاحب نے کہ 190 ملین. یار وہ 190 ملین پاؤنڈ ہے کدھر؟ ذرا طلع صاحب میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بڑا آنیسٹلی یہ بتا دیں گے کہ اس 190 ملین پاؤنڈ میں سے 1 پاؤنڈ عمران خان صاحب یا ان کی بیوی یا ہمارے PTI میں کسی کے پاس ہو. سارے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آئے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر, اور وہاں سے قاضی ناجائز عیسیٰ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے, جو ان کے سربراہ اعلیٰ تھے, انہوں نے ان کو دیے وہاں سے. اب آج دو قادر ٹرسٹ کے اوپر. قادر ٹرسٹ بھی ایک یونیورسٹی بنی تھی جس کے اوپر 1 روپے کا, ڈالر پاؤنڈ کی بات نہیں کروں, 1 روپے کا کوئی جو ہے پروف نہیں ہے ان کے پاس. جائیں یار پہلے جا کے اپنے ریفرنس تو منگا لیں, پہلے گاڑیوں کے ریفرنس تو منگا لیں جو زرداری صاحب کی اور مریم صاحبہ کی پڑھے ہیں, جو الاؤ ہی نہیں تھا توشہ خانہ سے, آج تک نہیں, ابھی بھی پینڈنگ ہے. ذرا نکال لیں. اور اسی نیب کے جو آج صاحب بہادر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آئے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے بڑے کام کریں گے, اور بزنس کمیونٹی نے بلایا ہوا کس کو؟ نیب والوں کو, نیب انسٹیٹیوشن کو. تو بھائی ان حکومتوں کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جنہوں نے پالیسی دینی تھی ان کو چھوڑ کے اگلے تیسری انسٹیٹیوشن کو پکڑ کے لائیں اور انہوں نے کہا بھائی ہماری کام کر دیں. تو ان کو تو خود ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ بھائی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے اپنے شہر کے لوگ, ہماری اپنی بزنس کمیونٹی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتی, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا یہ عالم ہے. اور جو آپ کہتے ہیں باہر گئے ہیں, MOU سائن ہوئے ہیں, بھائی میں تو بڑا اوپنلی بڑی سادگی سے معصومانہ سا سوال کر رہا ہوں. مجھے گراؤنڈ پہ 4 سال آپ کے چھوڑ دیں 40 سالوں میں, PDM کے آپ گورنمنٹ آئی 20 علی بھائی بریک آ گئی ہے. مجھے 4 سالوں میں $1 بتا دیں جو $1 انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر زمین پہ بریک کوئی اینٹ لگی ہے. بریک کی طرف بڑھیں گے اپنے مہمانوں کی اجازت سے. بند ہو گئی ہیں. IMF سے جب ہم نے اس بار قرضہ مانگا تھا تو IMF نے 208 کے قریب سرکاری اداروں کی لسٹ پکڑائی تھی جن کو SOEs کہا جاتا ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, جو کہ پاکستان کو ہر سال 1000 ارب سے زائد کا ٹیکہ لگاتے ہیں. یہ وہ ادارے ہیں سرکاری جو چلتے نہیں, کام نہیں کرتے, منافع نہیں کماتے, کچھ کرتے ہی نہیں ہیں اور خسارے میں ہے. ویسے ہی ایک ادارہ ہر سال پاکستان سٹیل ملز کو حکومت 15-16 ارب روپے کا خسارہ برداشت کرتی ہے, تنخواہیں دیے جا رہی ہے. میں بلوچ صاحب آپ سے شروع کروں گا
کہ یہ ہم جو ایسے ادارے ہیں جہاں پہ کوئی بندہ کام کرنے کو نہیں آتا, فیکٹری 15 سال سے بند پڑی ہے, 15-16 ارب روپے آپ تنخواہوں میں دے رہے ہیں, 2.5 کروڑ روپے بجلی کے بل بھر رہے ہیں. سر ہم اپنے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں بلوچ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف گئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پی آئی اے کو الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں پرائیویٹائز کرنے میں, اسی طرح سے بالکل بات ٹھیک ہے. اس میں تو میں خود جب لاسٹ اسمبلی میں اسی کمیٹی کا ممبر بھی تھا اور وہاں پر ان بریفنگ میں بھی شامل تھا, تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کا ایک ایسٹ ہے, اور اس کا بھی وہ مطلب ہے کہ یہ ان چیزوں میں جس طرح سے اس میں ڈسکوز آ جاتے ہیں سارے, اور یہ بھی ہے. بٹ بلوچ صاحب آپ ڈسکوز سے اس کو کیسے کمپیئر کر رہے ہیں؟ ڈسکوز میں تو لوگ کام کرنے جا رہے ہیں, وہ بجلی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے 1000 یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے سر, بند پڑی ہوئی ہے فیکٹری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اس لسٹ میں شامل ہیں. ہماری بہت ساری جو کمپنیز ہیں الیکٹرک وہ خسارے میں بھی ہیں, کوئی ساری پروفٹس میں تو نہیں چل رہی نا. اور گورنمنٹ کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, سہولت دینا ہے, ایک انوائرمنٹ دینا ہے, اور پوری دنیا پرائیویٹائزیشن کی طرف گئی ہے. ظاہر ہے لائبلٹیز کم کرنی چاہیے گورنمنٹ کے اوپر, جو خسارے گورنمنٹ برداشت کرتی ہے اس کا کام نہیں ہے. دوسری میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ یہ بتا رہے تھے بھائی وہ کون سے پرائم منسٹر صاحب تھے جنہوں نے کابینہ میں لفافہ لہرایا تھا, دکھایا نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے. القادر ٹرسٹ کی منظوری لی تھی, یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے وزراء شیخ رشید, فواد چودھری, وہ ساروں نے وہ اس چیز کی ٹاک شوز میں یہ بات تسلیم کر چکے ہیں. علی راشد آپ عقل مند ترین آدمی ہیں, اس وقت میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں, پرائیویٹائز جب ہوگا تب ہوگا, ایک بند فیکٹری کی تنخواہیں بند کرنا اتنا بڑا پرابلم کیوں ہے؟ ایک بند فیکٹری کے بجلی کے بل کو بند کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ آس پاس کے علاقے جو بجلی چوری کر رہے ہیں وہاں سے, جو بیسیکلی وہیں کے پرانے امپلائیز ہیں جو فری میں تنخواہ لے رہے ہیں, فری میں بجلی بھی لے رہے ہیں, آخر مشین بھی چوری کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ ایڈمنسٹریشن میں ہے. ڈونٹ یو تھنک پیپلز پارٹی از ٹو بی ہیلڈ ریسپانسبل؟ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ پاکستان مل جو اسٹیل مل ہے اس میں اطراف میں ہی اندر ہی اس کے لیبر کالونیز بنی ہوئی ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں, جس کی وجہ سے بجلی کا بل بھی آتا ہے, اور وہ سیلریز بائی کانٹریکٹ. اربوں کی زمین ہے علی, ہم سب جانتے ہیں اربوں کی زمین, اربوں کی زمین بالکل ہے, مگر کوئی قانونی تقاضے بھی ہوتے ہیں. اس تقاضوں کے تحت وہ ان کانٹریکٹ ہیں, وہ امپلائمنٹ میں ہیں, ان کو ابھی دینی ہے. جب تک اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا کہ اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں یا اس کی آگے بات لے کے چلنی ہے, تو بالکل میرے حساب سے اگر کوئی بھی نچکاری ایسے گورنمنٹ, دیکھیں وہ پوری دنیا میں ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو, یہاں ہم اس کو تھوڑا پرسنل لے لیتے ہیں. پی آئی اے کا ہوا, آپ ایئر انڈیا اٹھا لیں, انڈیا میں ٹاٹا گروپ نے اس کو خریدا. سر پی آئی اے بھی تب کا علی جب پی آئی اے چل رہا تھا, ایک بند فیکٹری پرائیویٹائز کلو کے حساب سے ہو سکتی ہے اور زمین کے ریٹ پہ. دیکھیں وہ جس حساب سے بھی ہو, آئی ڈونٹ نو اس کی نیٹی گریٹیز کیا ہیں. علی بخاری صاحب آپ کی رائے سر, آپ کی رائے سر. دیکھیں بڑی سمپل سی چیز ہے بتوئی صاحب, کہ جو ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ضرور یہ ان کے ماتھے کا جھومر تھا یا سر کا تاج تھا, لیکن انہوں نے ہی اس کو گلے کا پھندا بنا دیا. فرق یہ ہے کہ وہ سر سے اتار کے گلے میں ڈال دیا انہوں نے. اب ایشو یہ ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی ایک مثال دیتے, ابھی بھائی کہہ رہے تھے دنیا پی آئی اے رننگ میں ہے اور اسٹیل مل کیونکہ بند ہے اس لیے اس کی جو ہے مثال نہیں دی جا سکتی. یار مجھے ایک چیز بتا دیں, دنیا میں کوئی کسی ایک ملک مجھے بتا دیں جس کے اندر فیکٹری بند ہو, 15 سال سے بند ہو, اور وہاں پر اربوں روپے کی تنخواہ دی جا رہی. تیسری چیز علی گور صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دیا, بھائی کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے الحمدللہ تیسری بار ہے, آج بھی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان ہاؤس چینج کریں تو پورے کے پورے ووٹ ہمیں ملتے ہیں, ایک بھی نہیں بھاگتا. ایشو یہ ہے, لیکن جا کے ذرا مانیٹری انٹرنیشنل نیوز تو چیک کر لیں, تھوڑا سا رائٹرز کو تو پڑھ کے آ جائیں جو سب سے اتھینٹیکیٹڈ ہے. اس نے کہا پاکستان کے 4 صوبوں میں سب سے کم کرپشن جو ہے وہ کے پی کے اندر موجود ہے, ذرا جا کے دیکھ لیجیے گا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. سر وہ آپ کے صوبے کا ہی ڈمپر ڈرائیور ہے ممتاز خان جس نے 4 ارب دیے ہیں. سن لیں سر, سن لیں نا, اب سن لیں. اب آخری بات سمپل میں یہ کرتا چلوں, بھائی میرا ملک ہے, مجھے تو اس ملک سے پیار ہے. ہمیں کسی کی بات کرنے سے, ہمیں کسی کو گالیاں نکالنے سے, یا ہمیں کسی کی جو ہے تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ علی راشد, گوہر بلوچ صاحب, علی بخاری صاحب, تینوں مہمانوں کا بے حد مشکور. اپنے ویورز سے اجازت چاہوں گا, دعا کریں ہم سب مل کے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں جو پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, جیسے پاکستان اسٹیل مل جو بند پڑی ہے, 16 ارب تنخواہیں, 2.5 ارب بجلی کا بل مہینے کا, امیجن. اللہ تعالیٰ ان سے ہماری نجات عطا فرمائے, آمین. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.